सैयद अनायत अली शाह साहब के हुक्म पे मैं सीधा सियाल शरीफ पे यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ कि पहले बात एक मैं क्लियर कर दूँ कि सियाल शरीफ में एक ही पार्टी है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और इंशाल्लाह इलेक्शंस के जब जब करीब आएंगे आपको पता चलेगा कि जो भी पीपल्स पार्टी के होंगे कैंडिडेट हजरात, सियालवी हजरात, उनको इंशाल्लाह भरपूर तरीके से वोट देंगे। और हसन साहब वैसे भी मेरे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, इंशाल्लाह इनकी कैंपेन मैं खुद इधर आके करूँगा और हर हल्के हर गांव में जाऊँगा जी मैं इंशाल्लाह जी। आज के ये मैसेज मैं दे रहा हूँ और कलीम अमीर साहब का भी, सैयद अनायत अली शाह साहब का भी और हसन मुर्तज़ा शाह साहब का भी जी। फ़खरुन्निसा साहिबा भी बैठी हैं यहाँ पे। और पीपल्स पार्टी के जहाँ जहाँ भी उम्मीदवार होंगे इंशाल्लाह सियालवी उन्हीं को वोट देंगे इंशाल्लाह जी। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। मैं सहाफ़ी भाइयों का बेहद मशकूर हूँ कि आज उनकी बड़ी मसरूफ़ियत थी और वो उसमें से टाइम निकाल के बड़े शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और मैं हमेशा वो किसी भी जमहूरी जद्दोजहद का हरावल दस्ता रहे हैं। उनकी पुश्त दर पुश्त इस सहाफ़त के साथ जो वफ़ादारी है मैं समझता हूँ कि वो काबिल तारीफ़ है और मैं उन सारे भाइयों की जुर्रत को, हिम्मत को, अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। आज हम सारे आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। साहबज़ादा नईमुद्दीन साहब, मियाँ अनायत अली शाह साहब, कलीम अली अमीर साहब, अली रज़ा ज़ैदी साहब, अरशद जमील साहब, फ़खरुन्निसा साहिबा और हमारे नहायत काबिल एहतराम काजी अल्ताफ़ साहब चकवाल से, वो भी तशरीफ़ लाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चनियोट से पंजाब के अंदर अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करने जा रही है और हमने सोचा कि आप भाइयों के वसातत से हम इसका आगाज़ करें और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाए। हमारी ये जद्दोजहद जो है ये मुसलसल एक जद्दोजहद है और एक निज़ाम की तब्दीली की, वो उस अवेयरनेस की बात है जो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अपनी जान का नजराना पेश करके उसकी बुनियाद रखी। फिर बीबी शहीद ने उसको अपने खून से सेंचा और जनाब आसिफ अली जरदारी से होती हुई आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वही जमहूरियत के सिपाही जो हैं वो अपनी वफ़ा निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। हमने हमेशा बात की कि इस मुल्क के अंदर पार्लिमान की सुपरमेसी हो, अदल का मेयार ऐसा हो कि जजों को ना बोलना पड़े, उनके फैसले बोलें और जमहूरियत जो है वो बज़रिया जमहूर उसका राज हो। हमें किसी के कंधे पे बैठ के जाने की ज़रूरत महसूस ना हो, हम अवाम के कंधे पे बैठ के इक़्तिदार की उस मसनद पे बैठें जहाँ बैठ के अवाम के मसाइल का हल और इश्यूज़ की पॉलिटिक्स करें, ना कि गालम गलोच की, और एक आलूदा सियासी माहौल मुहैया करें अपनी आने वाली नस्ल को, जिससे हम कौम तो बन नहीं पाए, कम अज़ कम हम एक मुहज़्ज़ब शहरी की ज़िंदगी गुजार सकें। हमें एक दूसरे का एहतराम होना चाहिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस दलील को मैं समझता हूँ कि उस तरह पजीराई नहीं मिलती, ना हमारे मीडिया से और ना ही हमारे दीगर जो ज़राए अबलाग हैं उनसे। हम कहते हैं कि
لیول پلینگ فیلڈ ہو، جس کو کہا جاتا ہے جی کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اور آج ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دن، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک الیکٹرانک میڈیا پہ، ایک نجی ٹی وی پہ دیکھا کہ گورنر ہاؤس لاہور کے اندر ٹکٹوں کی تقسیم اور اس پہ مشاورت جو ہے وہ گورنر ہاؤس پنجاب کے اندر ہو رہی ہے، جو کہ ایک آئینی عمارت ہے. اس میں بیٹھا ہوا شخص ایک آئینی عہدے پر برجمان ہے، اس کو یہ زیب نہیں دیتا. وہ بے شک ایک پولیٹیکل پارٹی کا کارکن ہے، اور کارکن ہی ہوتے ہیں جو صدر بھی بنتا ہے، جو گورنر بھی بنتا ہے، لیکن جب وہ ان عہدوں پہ حلف لیتے ہیں تو پھر وہ ایک آئینی عہدے پر فائز ہوتے ہیں. ان کا قد، ان کا جو ایک حیثیت ہے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں بیٹھ کر آج وہ بھی اس مشاورت کا حصہ ہوں اور اس عمارت کو استعمال کیا جا رہا ہو جو آپ کے اور میرے ٹیکس پیئرز کے پیسے سے چلتی ہے، جس کے اخراجات آپ اور میں ادا کرتے ہیں. وہاں کسی بھی سیاسی جماعت کو بیٹھ کر اپنے انتخابی ٹکٹوں کے امیدواروں کی مشاورت کرنا اور ٹکٹوں کی تقسیم کرنا، یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اسی کو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ ہو، وہ ساری جماعتوں کے لیے ہو، وہ پی ٹی آئی تحریک انصاف کے لیے بھی ہو. بے شک جو لوگ کسی انتہا پسندی میں ملوث ہیں، کسی 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں، بے شک ان سے رعایت نہیں ہونی چاہیے. ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہتا، سارے محب وطن لوگ ہیں، سارے اپنے اداروں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ایک عام سیاسی کارکن ہے، جو ایک سیاسی نظریے کے پیچھے کسی کا بھی فالوور ہو سکتا ہے، اگر اس کا لیڈر اس کو دھوکہ دیتا ہے، اس سے جھوٹ بولتا ہے، اس کو گمراہ کرتا ہے، تو وہ اس کی سزا لیڈر کو ہونی چاہیے، اس کے سیاسی کارکنوں کو نہیں ہونی چاہیے. انہیں آزاد فضا میں سیاست کرنے کا پورا حق ہے، اور وہ آئین حق دیتا ہے اس کو. وہ حق اگر چھینا گیا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جمہوری حقوق کی خلاف ورزی ہے، ہمارے اخلاقی حقوق کی خلاف ورزی ہے، ہمارے معاشی حقوق کی خلاف ورزی ہے، ہمارے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. وہ خلاف ورزیاں نہیں ہونی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو. شاید اس پہ الیکشن کمیشن تو ہمیشہ خاموش رہا ہے، الیکشن کمیشن نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا. نون لیگ کی طرف سے ان کے کال سینٹر سے جواب آتا ہے، اور ہم بار بار، ہم پہلے پریشان تھے کہ الیکشن کمیشن کے سوال پہ نون لیگ جواب دیتی کیوں ہے. وہ اب پتہ لگا کہ جس کو ہم لیول پلینگ فیلڈ سمجھتے ہیں اسے وہ ایون فیلڈ سمجھتے ہیں. وہ اس ایون فیلڈ کے چکر میں لیول پلینگ فیلڈ بھی دینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی اس تاریخ پہ انتخابات ہوں گے، اور ہم نے جو سی او ڈی سائن کیے، ہم نے جو جس کی وجہ سے، جس ریکنسیلیشن کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر کمزور ہوئی، ہمارا مین اس میں فوکس ہی اس بات پہ تھا کہ ہم سیاسی جمہوری قوتوں کو کمزور نہیں کریں گے، ہم مل کے جدوجہد کریں گے، اپنے اپنے نظریے کے ساتھ، اپنے اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ ہم سیاست کریں گے. ہم کسی کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے، ہم کسی جمہوری حکومت کو کمزور نہیں کریں گے، ہم کسی جمہوری عمل کو کمزور نہیں کریں گے. لیکن آج پھر وہی کندھا استعمال ہو رہا ہے، صرف لاڈلا بدلا ہے، کندھا بالکل وہی استعمال ہو رہا ہے. اور میں اپنے دوستوں کو بڑے احترام کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ کندھا جو ہے یہ مسند اقتدار پہ والا کندھا نہیں ہے، یہ کندھا آخرت والا کندھا ہے. اگر اس دفعہ بھی آپ نے یہ کندھا استعمال کیا تو پھر بھول جائیں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت ہوگی، پھر بھول جائیں کہ اس ملک کے اندر کوئی سیاسی جدوجہد کرنے والا بچے گا. ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو اس ملک میں آئین کو بھی بچاتی ہے، جو جمہور کی آواز بھی بنتی ہے، جو جمہوری اداروں کو بھی
ان کی سپرمیسی کو اس کی سپرمیسی کو یقینی بنانے کے لیے پھانسیاں قبول کرتی ہے، کوڑے کھاتی ہے، جیلیں قلعے کاٹتی ہے، وہ صرف ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایسا کوئی اثاثہ نہیں رہا جو قربان کر کے اس ملک کے اندر جمہوریت بچائی جا سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کہ اس بات کے کہنے پہ میرے کئی دوستوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کیوں کہتے ہو. بھائی لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں کہوں گا تو لیول پلینگ فیلڈ کون کہے گا؟ کوئی سیاسی جماعت مجھے یہ بات بتائے کہ اس کا لیڈر تختہ دار پہ جھولا ہو اور اس نے اس کو اپنی منزل قرار دیا ہو. پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا نہیں ملتا. کوئی ایک شخصیت مجھے ایسی بتائیں کہ پاکستان کے اندر ایمرجنسی کا نفاذ ہوتا ہے اور وہ اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر کے اس ملک میں واپس آتی ہے اور پنڈی میں وہ اس کو شہید کر دیا جاتا ہے. کوئی ایک آدمی، کوئی ایک سیاسی جماعت بتائے کہ اس کا لیڈر جو ہے وہ سڑک کے اوپر اسیسینیٹ ہوا ہو. کسی کا نہیں ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک دھماکے کے اندر 300 کارکن شہید ہوئے. کوئی سیاسی جماعت مجھے بتائے جو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہو کہ میرے ایک بلاسٹ کے اندر یا ایک دہشت گردی کے حملے کے اندر میرا 300 کارکن شہید ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اگر لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہ کرے تو کون سی جماعت کرے گی؟ کیا وہ جماعتیں کریں گی جو غیر جماعتی انتخابات کی شکل میں بننے والی حکومت میں جماعتیں بنتی ہیں؟ کیا وہ کریں گے جو آئی جی آئی کے اتحاد کی مرہون منت جماعتیں ہیں؟ کیا وہ جماعتیں کریں گی جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا؟ کیا وہ جماعتیں کریں گی جنہوں نے پاکستان کو سیکولر سٹیٹ کہا؟ کیا وہ جماعتیں کریں گی جنہوں نے پاکستان کے لیے آج تک کوئی قربانی نہ دی ہو؟ صرف اور صرف اپنی پاپولیرٹی کی بنیاد پر اور کندھے کی بنیاد پر سیاست نہیں ہو سکتی. ہمارا خطہ اس بات کا متحمل نہیں ہے. میں حیران ہوں کہ اس ملک کے اندر ایک قومی لیڈر واپس آتا ہے. بڑی خوشائند بات ہے، آنا چاہیے. ہم سارے خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ان کی خود ساختہ جلا وطنی کے اندر اس بات کا مطالبہ کرتی رہی کہ انہیں واپس آ کے اپنا سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے. اور بقول ان کے ایک بہت بڑا کامیاب جلسہ کیا اور جلسے کے اندر ایک دفعہ مطالبہ نہیں کیا کہ پاکستان کے اندر انتخابات کروائے جائیں. ایک مرتبہ یہ بات نہیں کہی گئی کہ پاکستان کے اندر بلا کسی دیر کیے الیکشن کروائے جائیں. نہیں کیا. جلسے کے اندر بجلی کے بل نکالے جیب سے اور بل نکال کے کہا کہ جب میں حکومت میں تھا تو اس وقت بجلی کا بل اتنا تھا اور جب میں اقتدار سے فارغ ہوا اور عمران خان صاحب آئے اور ان کے خاتمے پہ بجلی کا یہ ریٹ تھا. افسوس ہے اس بات پہ کہ وہ وہاں کھڑے ہو کے اگر حساب کتاب ہی کرنا تھا تو وہ پوچھتے اسحاق ڈار سے کہ ٹھیک ہے یہ کنٹینیوٹی ہے تحریک انصاف کی، یہ عمران خان کی نااہلی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ 16 مہینے میں تم نے کیا ریلیف دیا؟ تم نے کیوں نہیں بل کم کیے؟ نہیں کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کو کہا گیا جی کہ ہمارے ساتھ حکومت کا حصہ تھے، سارے فیصلے اکٹھے ہوئے. مانتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ وہ جو ہماری 16 ماہ کی حکومت تھی وہ ریاست بچانے کے لیے ہم نے اتحاد کیا، ہم حکومت کا حصہ بنے. بالکل اس میں جو ذمہ داری اس میں پیپلز پارٹی پہ آتی ہے ہم لینے کو تیار ہیں. لیکن جب آپ اپنا ٹومی بھی بچاؤ اور آپ ہمارا کردار کشی اور ہمارا کردار بھی محفوظ نہ رہنے دو تو پھر ہمیں کن نفلوں کا ثواب ہے کہ ہم آپ کی 16 ماہ کی حکومت اپنے کھاتے ڈالیں؟
ہم کہتے ہیں اس میں تفریق کرو، جو وزارتیں تمہارے پاس تھیں اس کا حساب تم دو، جو وزارتیں ہمارے پاس تھیں اس کا حساب ہم دیتے ہیں. ہاں اسحاق ڈار دے ڈالر کا حساب کہ ڈالر کیوں مہنگا ہوا، مہنگائی کیوں ہوئی. ہم بھی شہری رحمان کو کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ کا حساب تم دو، لیتے ہیں. آپ دو وزارت داخلہ کا حساب، ہم دیتے ہیں وزارت خارجہ کا حساب. تو ہم تو آج بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے عوام کے پاس لے جانے کو تیار ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کرواؤ، اس کے نتیجے میں ریزلٹس ایسے آنے چاہیے جو لوگ تسلیم کریں کہ یہ شفاف الیکشن ہے. آپ کسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانے کی باتیں کرتے ہو، کسی قیادت کو دیوار کے ساتھ لگانے کی باتیں کرتے ہو. ان باتوں سے اب پاکستان کا فائدہ نہیں ہو سکتا. اگر آنے والے 5 سال بھی اسی انتشار کا شکار رہے تو شاید وہ ناقابل تلافی نقصان ہو. اس کو درست سمت میں چلانے کے لیے آج بہترین موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم انتخابات کو شفاف بنائیں، اس کے نتائج کو تسلیم کریں اور آنے والی حکومت کو کام کرنے دیں، اور جو اپوزیشن میں ہو وہ اپنا جو آئینی کردار ہے وہ ادا کرے. تو انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقاتیں بھی رہیں گی. کافی ٹائم لیا آپ کا، ملاقاتیں بھی رہیں گی، گفتگو بھی ہوتی رہے گی، اور یہ سلسلہ بھی آگے چلے گا. پاکستان پیپلز پارٹی آج چنیوٹ سے پنجاب کے اندر اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر رہی ہے. سارے جیالے جو ہیں انہیں تیار ہونا چاہیے، ان کو الیکشن میں بھرپور حصہ لینا چاہیے. جناب آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو کے اعلان کے مطابق انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت آپ کا ہے، آنے والا وزیر اعظم آپ کا چیئرمین ہوگا، اور پھر دمادم مست کلندر ہوگا. اس ملک کے اندر نوکریاں بھی آئیں گی، اس ملک کے اندر سرمایہ کاری بھی ہوگی، اس ملک میں یہ جو محرومیاں ہیں وہ بھی چھٹیں گی، اور انشاءاللہ تعالی انصاف اور قانون کا بول بالا ہوگا. بہت شکریہ جی.